पाक अफगान सरहद पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की एक चौकी पर होने वाले एक हमले में 6 पाकिस्तानी फौजी मारे गए। मौसूला रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला पाक अफगान सरहद के करीब ज़िला कुरम में हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस पर यह ताज़ा हमला एक ऐसे मौके पर किया गया जब पीर के रोज़ पाकिस्तान के नए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने अफ़गान तालिबान को मुखातब करते हुए कहा था कि उन्हें अस्करियत पसंदों, TTP या पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। ख्याल रहे कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन अक्टूबर में सरहदी झड़पों के बाद से हालात कशीदा हैं, जिनमें दोनों जानिब से 70 से ज़ायद अफराद मारे गए। दोनों ममालिक के माबैन कतर में होने वाले मुज़ाकरात के नतीजे में फायर बंदी तो हो गई थी, ताहम दोनों जानिब से एक दूसरे पर सीज़ फायर के ख़िलाफ़ वर्जियों के इल्ज़ामात लगाए जाते रहे हैं। पाकिस्तानी हुक्काम अफ़गान तालिबान पर TTP के शिद्दत पसंदों को पनाह देने और उनकी मदद के इल्ज़ाम आयद करते हैं, ताहम तालिबान इन इल्ज़ामात की तरदीद करते आए हैं। हिंदुस्तान में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा राहुल गांधी ने ऐवान ज़रीन लोकसभा में इंतखाबी इस्लाहात पर बहस में हिस्सा लेते हुए वोट चोरी को मौजूदा वक्त का सबसे बड़ा मुल्क दुश्मन अमल करार दे दिया है। हिंदुस्तानी मीडिया के मुताबिक लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा राहुल गांधी ने आज ऐवान ज़ेरी में इंतखाबी इस्लाहात पर बहस में हिस्सा लेते हुए वोट चोरी को मौजूदा वक्त का सबसे बड़ा मुल्क दुश्मन अमल करार दिया। उन्होंने मरकज़ की मोदी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को हदफ तनकीद बनाया। राहुल गांधी ने अपनी तकरीर के दौरान बरसर इक़्तिदार तबके की तरफ इशारा करते हुए उन पर वोट चोरी का संगीन इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि जो लोग सामने वाली सफ़ में बैठे हैं वो एक मुल्क दुश्मन अमल अंजाम दे रहे हैं। अपनी तकरीर के दौरान राहुल गांधी ने नथुराम गोडसे के ज़रिए महात्मा गांधी को कत्ल किए जाने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नथुराम गोडसे ने हमारे बाबाए कौम का कत्ल कर दिया। आज हमारे दोस्त इस सिलसिले में बात नहीं करते बल्कि दूर भागते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी हकीकत है जो उन्हें मुश्किल में डाल देती है। हिंदुस्तान की शहरी हवाबाजी के डायरेक्टोरेट जनरल DGCA ने निजी एयरलाइन इंडिगो को परवाज़ों की तादाद 5% कम करने का हुक्म जारी किया है। हिंदुस्तान के एविएशन रेगुलेटर ने कहा है कि निजी एयरलाइन इंडिगो ने विंटर शेड्यूल में जितनी परवाज़ों के लिए स्लॉट लिया था वो उनको बेहतर तरीके से चलाने में नाकाम रही है। इसके पेश नज़र इससे परवाज़ों की तादाद को 5% तक कम करने के लिए कहा गया है। याद रहे कि 5% कमी का मतलब है कि उसे हर हफ्ते 750 परवाज़ें कम करना होंगी। उधर आज भी इंडिगो की परवाज़ों की मनसूखी का सिलसिला जारी रहा। आज दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर कम से कम 13 परवाज़ें या तो मनसूख कर दी गई या काम नहीं कर रहीं। दीगर शहरों से भी इसी तरह की मनसूखी की इत्तला मिली है। काबिल ज़िक्र है कि दिसंबर में इंडिगो की हज़ारों परवाज़ें मनसूख होने के बाद हुकूमत ने मामले की जांच के लिए 4 रुकनी आला सतही कमेटी तश्कील दी है। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के फंड यूनिसेफ ने गज़ा में बिगड़ते हुए इंसानी बहरान के बारे में ख़बरदार करते हुए कहा है कि इमदाद की शदीद क़िल्लत और इमदादी रास्तों पर पाबंदियों ने हज़ारों बच्चों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल दिया है और इनमें से दर्जनों की मौत वाक़ हो चुकी है। यूनिसेफ ने अपनी एक रिपोर्ट में ऐलान किया है कि गज़ा की पट्टी में दाखिल होने वाली इंसानी इमदाद का हजम आबादी की बढ़ती हुई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दरकार रकम से बहुत कम है। बैनुल-अक़वामी तंजीम ने इस बात पर जोर दिया कि इमदादी सामान की तरसील और तकसीम में शदीद रुकावटें हैं, जिसकी वजह से इमदाद की तरसील का अमल शदीद मुतासिर हुआ है। यूनिसेफ ने ऐलान किया है कि सिर्फ अक्टूबर में ही गज़ा में तंजीम के तिब्बी मराकज़ में ग़िज़ाई क़िल्लत के शिकार 9300 बच्चों को दाखिल किया गया है। तंजीम की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2023 से अब तक 165 बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत से लुक़मा अजल बन चुके हैं। दरियासना गज़ा में जंगबंदी के मुआहदे को 60 दिन गुजरने के बाद फ़लस्तीनी हुकूमत के इंफॉर्मेशन ऑफिस ने आज मंगल को एक शुमारियाती रिपोर्ट में सियोनी हुकूमत की खिलाफ वर्जियों और जराइम का जिक्र करते हुए ऐलान किया है कि इन 2 माह में सियोनी हुकूमत ने 738 मरतबा
معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ برس دنیا کے مختلف علاقوں میں 67 صحافی مارے گئے، جن میں سے نصف غزہ میں شہید ہوئے ہیں۔ ایران، چین اور سعودی عرب کی مشترکہ نشست میں بیجنگ، تہران اور ریاض کے باہمی روابط میں توسیع کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ارنا کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران، سعودی عرب اور چین کی تیسری مشترکہ نشست ایک پریس بیان جاری کر کے اپنے اختتام کو پہنچی۔ ایران، چین اور سعودی عرب کا تیسرا سہ فریقی اجلاس آج سپہر وزارت خارجہ میں منعقد ہوا، جس میں سیاسی امور کے نائب وزیر خارجہ مجید تخت روانچی، سعودی مملکت کے نائب وزیر خارجہ ولید الخلیجی اور چین کے عوامی جمہوریہ کے نائب وزیر خارجہ میاؤ دیو نے شرکت کی۔ ایرانی اور سعودی فریق نے بیجنگ معاہدے کی تمام شقوں پر عمل درآمد کے عزم اور اقوام متحدہ کے چارٹر، اسلامی تعاون تنظیم کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین بشمول خود مختاری، علاقائی سالمیت اور دو طرفہ باہمی احترام کے ذریعے دونوں ممالک کے درمیان اچھے ہمسایہ تعلقات کو مستحکم کرنے کی مسلسل کوششوں پر زور دیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور سعودی عرب نے چین کے مثبت کردار اور بیجنگ معاہدے کے نفاذ میں اس ملک کی حمایت کی اہمیت کا خیر مقدم کیا۔ چین کے نائب وزیر خارجہ نے بھی کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اور سعودی عرب کی جانب سے مختلف شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کی حمایت کرتے ہیں۔ تینوں ممالک نے فلسطین، لبنان اور شام کے خلاف صہیونی حکومت کی جارحیت کو فوری بند کرنے کا مطالبہ کیا اور اسلامی جمہوریہ ایران کے خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی اور جارحیت کی مذمت کی۔ اس پریس بیان میں تینوں ملکوں نے مسلمہ بین الاقوامی اصولوں کی بنیاد پر اقوام متحدہ کی نگرانی میں مسئلہ یمن کے سیاسی حل پر زور دیا ہے۔ انڈونیشیا کے شہر جکارتہ میں ڈرون سروس فراہم کرنے والی کمپنی کے دفتر کی عمارت میں آگ لگنے سے درجنوں افراد ہلاک ہو گئے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتہ میں ایک دفتر کی 7 منزلہ عمارت میں آگ لگنے سے کم از کم 22 افراد ہلاک اور متعدد جھلسنے اور دھوئیں کے باعث زخمی ہو گئے۔ مقامی حکام نے ابھی تک آگ لگنے کی وجہ کا اعلان نہیں کیا ہے اور واقعے کی اصل وجہ جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ جکارتہ پولیس کے سربراہ سوساتیو پورنومو کونڈرو نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ آگ کو بجھا دیا گیا ہے، جبکہ عمارت کے اندر مزید ممکنہ متاثرین کی تلاش جاری ہے۔ یاد رہے کہ متاثرہ عمارت ٹیرا ڈرون انڈونیشیا کے دفتر کے طور پر استعمال ہو رہی تھی، جو سروے مقاصد کے لیے ڈرون سروس فراہم کرنے والی کمپنی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور پاکستان کے وزرائے خارجہ نے ٹیلی فونی گفتگو کے دوران دو طرفہ تعلقات اور علاقائی مسائل سے متعلق تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اسلام آباد میں پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان کے دفتر نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسحاق ڈار اور عراقچی نے دو طرفہ تعلقات اور علاقے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور ایران اور پاکستان کے درمیان اعلیٰ سطحی وفود کے تبادلوں کے روز افزوں رجحان پر اطمینان کا اظہار کیا۔ دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے رواں ہفتے کے آخر میں ترکمانستان کے دارالحکومت عشق آباد میں منعقد ہونے والے بین الاقوامی صلح و اعتماد فورم کے موقع پر ایک دوسرے سے ملاقات پر بھی اتفاق کیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کے مشیر سینیٹر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتی ہے۔ ادھر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ ہم نے کبھی مذاکرہ سے انکار نہیں کیا، ہم چاہتے ہیں حالات بہتر ہوں۔ سینیٹر رانا ثناء اللہ نے ایک انٹرویو میں دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کو متعدد بار مذاکرات کی پیشکش کی، لیکن وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے۔ عمران خان نے پارٹی میں کسی کو مذاکرات کی اجازت نہیں دی۔ سینیٹر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ اگر یہ وزیر اعظم کی مذاکرات کی پیشکش قبول کرتے تو سیاسی درجہ حرارت نیچے آ سکتا تھا۔ اسی طرح دوسری جانب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے مشترکہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ
کچھ لوگ ادارے اور پی ٹی آئی کے درمیان دراڑ ڈالنا چاہتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے واضح کیا کہ انہوں نے کبھی مذاکرہ سے انکار نہیں کیا۔ ہم چاہتے ہیں حالات بہتر ہوں اور معاملات افہام و تفہیم سے حل ہوں۔ دریا اثنا وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تاڑر نے کہا ہے کہ قانون کی خلاف ورزی کے بعد بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا 1% بھی امکان نہیں ہے۔ ہندوستان کی اپوزیشن جماعتوں نے SIR کے خاتمے اور الیکشن کمشنروں کی تقرری کے عمل میں تبدیلی کا مطالبہ کیا ہے۔ کانگریس پارٹی کے منیش تیواری نے لوک سبھا میں انتخابی اصلاحات پر منگل کو بحث کا آغاز کرتے ہوئے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو اجتماعی اور وسیع پیمانے پر SIR کرانے کا قانونی اختیار نہیں ہے اور نمائندگی قانون 1950 میں ایسا کوئی التزام ہی نہیں ہے۔ UNI کی رپورٹ کے مطابق اپوزیشن جماعتوں نے SIR کو ختم کر کے الیکشن کمشنروں کی تقرری کے عمل میں تبدیلی کا مطالبہ کیا ہے۔ اپوزیشن نے ووٹر فہرست کی خصوصی جامع نظر ثانی SIR کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اسے بند کرنے، الیکشن کمشنروں کی تقرری کے عمل میں اصلاحات لانے اور انتخابات سے پہلے سرکاری اسکیموں کے بہانے ووٹروں میں پیسے تقسیم کرنے پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ شمالی اور وسطی غزہ میں فلسطینی پناہ گزینوں کے کیمپوں پر صہیونی ڈرون حملے میں ایک فلسطینی خاتون شہید اور 6 دیگر زخمی ہو گئے۔ ادھر صہیونی فوج نے غرب اردن کے علاقوں پر بھی دھاوا بولا، جس کے بعد ان فوجیوں اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپ ہو گئی۔ صہیونی فوج کے ایک یونٹ نے شمالی مقبوضہ فلسطین میں صہیونی بستی مسقاف عام سے جنوبی لبنان کے عدیسہ علاقے میں گھس کر 500 میٹر کے فاصلے پر 2 گھروں کو دھماکے سے اڑا دیا۔ خبروں کے مطابق اس علاقے میں پیر کو جنوبی لبنان میں اقوام متحدہ کی امن فوج یونیفیل نے گشت کیا۔ اس سے قبل یونیفیل نے اعلان کیا تھا کہ جنوبی لبنان میں ان فورسز کے آپریشنل ایریا میں اسرائیلی فضائی حملے سلامتی کونسل کی قرارداد 1701 کی صریح خلاف ورزی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی 2006 کی قرارداد 1701 میں لبنان کے خلاف مکمل طور پر حملے بند کرنے اور لبنان سے صہیونی فوج کے انخلا کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ جنگ بندی کے معاہدے کے مطابق صہیونی فوجیوں کو 60 دن کے اندر جنوبی لبنان سے انخلا کرنا تھا، لیکن غاصب صہیونی حکومت نے بین الاقوامی قوانین کے برخلاف اپنی فوجوں کو اس علاقے میں 5 اسٹریٹجک پوزیشنوں میں تعینات کر رکھا ہے اور پیچھے نہیں ہٹی ہے۔ ہندوستان کی ریاست مہاراشٹرا کے مرکزی شہر ممبئی میں اردو کارواں کا عشرۂ اردو پروگرام اختتام پذیر ہو گیا۔ اطلاعات کے مطابق مہاراشٹرا کے مرکزی شہر ممبئی میں اردو کارواں کے زیر اہتمام سالانہ پروگرام عشرۂ اردو کا انعقاد ہندوستان کے مشہور و معروف صحافی اور آل انڈیا خلافت کمیٹی کے صدر سرفراز آرزو کی صدارت میں منعقد ہوا، جو ہر سال 10 روز تک اردو زبان و ثقافت، علم و ادب کا جشن مناتی ہے۔ اور اس سال منعقد ہونے والے نوے عشرۂ اردو میں تنظیم نے سابقہ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے 10 روز تک مختلف ادبی و علمی پروگراموں کا انعقاد کیا۔ یہ تنظیم اردو کا مستقبل مانے جانے والے اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے طلباء و طالبات میں علمی و ادبی مذاکرہ، غزل سرائی، بیت بازی، تقریری مقابلہ مقالہ نگاری اور اردو TET امتحان کے لیے ورکشاپ کا انعقاد کرتی ہے، تاکہ نوجوانوں میں اردو زبان و ادب سے متعلق مشاغل پروان چڑھیں اور نسل نو کی آبادی ہو۔ قابل ذکر ہے کہ یہ اجلاس ممبئی کے خلافت ہاؤس میں واقع مولانا محمد علی جوہری ہال میں نہایت ہی اہتمام سے منعقد کیا گیا، جو بحسن خوبی اختتام پذیر ہوا۔ اختتامی تقریب کے دوسرے سیشن میں 10 روز تک منعقد ہونے والے مقابلوں اور مذاکروں میں شرکت کرنے والے طلباء و طالبات کو انعامات سے نوازا گیا اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی۔ پاکستان اور انڈونیشیا نے مشترکہ تجارت کمیٹی کے قیام کو تجارتی مسائل کے حل اور کاروباری روابط کو فروغ دینے کے لیے ایک مؤثر فورم قرار دیتے ہوئے اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ یہ اقدام اسلام آباد میں صدر آصف علی زرداری اور ان کے انڈونیشیا کے ہم منصب پرابھوا سوبیانتو کے درمیان ہونے والی ایک ملاقات میں سامنے آیا۔ انہوں نے 2 طرفہ تجارت کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا اور اقتصادی تعلقات میں بتدریج اضافے کو سراہا۔
آج انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے 10 دسمبر 1948 کو انسانی حقوق اپنانے کی یاد میں 1950 میں یہ دن منانے کا فیصلہ کیا تھا۔ غزہ کے حکام نے کہا ہے کہ اسرائیل نے اس سال اکتوبر میں جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کرنے کے باوجود اب تک کم از کم 738 مرتبہ اس کی خلاف ورزی کی ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں کم از کم 377 افراد شہید اور 900 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ تھائی لینڈ کی فوج نے کہا ہے کہ تھائی لینڈ کمبوڈیا کی سرحد پر بڑھتی ہوئی کشیدگی میں اس کے 4 فوجی ہلاک اور دیگر 68 زخمی ہو گئے ہیں۔ کمبوڈیا نے بھی تھائی افواج کے ساتھ جھڑپوں میں اپنے 9 شہریوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے۔ فریقین کے درمیان جولائی میں 5 روزہ جھڑپوں کے بعد تازہ ترین لڑائی اتوار کی رات کو شروع ہوئی، جس کے باعث لاکھوں افراد اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ کونسل آف امریکن اسلامک ریلیشنز امریکی ریاست فلوریڈا کے گورنر کے خلاف اسے غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دینے پر مقدمہ درج کروا رہی ہے۔ کونسل کی ریاستی شاخ کی عبوری ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہبہ رحیم نے کہا ہے کہ گورنر کا فیصلہ پورے امریکہ اور فلوریڈا میں اسلام مخالف جذبات کو ہوا دے سکتا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کی 19 سال سے کم عمر خواتین کھلاڑیوں کی ٹیموں کے درمیان 5 میچوں کی سیریز کا چوتھا میچ آج کاکسس بازار میں کھیلا جائے گا۔ میچ دن 12:30 بجے شروع ہوگا۔ بنگلہ دیش کی ٹیم کو سیریز میں 2-1 کی برتری حاصل ہے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں اسماگ چھا سکتی ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت اسلام آباد اور مظفر آباد میں 3 ڈگری سینٹی گریڈ رہا، لاہور 10، پشاور 6، کراچی 15، کوئٹہ 1، گلگت -3 اور مری میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سری نگر، جموں، پلوامہ اور شوپیاں میں موسم سرد اور خشک، اننت ناگ اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود اور لیہ میں موسم شدید سرد رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر، پلوامہ اور شوپیاں میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 8، لیہ -7، اننت ناگ اور بارہمولہ میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔